लनस्फान, ये असल है इसकी, यानी आइन आइन नून जबर अन, ये लफ्ज असल इस लनस्फान। और इसी तरह से लयकूनन, इस तरह से ये इसकी असल है। लेकिन रस्मुल खत क्या है इसका? तनवीन के साथ है, यानी आइन के ऊपर दो जबर की तनवीन है और अलिफ है आगे। इसी तरह से नून के ऊपर दो जबर की तनवीन है और आगे अलिफ है, जैसे किताब के अंदर मौजूद है आपके, ये किताब के अंदर मौजूद है वलयकूनन और लनस्फान। कुरान पाक के अंदर ये इस तरह से इनका रस्मुल खत है, और असल इनकी ये है जो आपके सामने मौजूद है, ये असल है इनकी। बात समझ में आ गई ना आपको? तो अब अगर हमें इनके ऊपर वफ करने की जरूरत पेश आई, ठीक है, तो असल का हमें एतबार नहीं करना है, यानी जो इसकी असल है, यानी आइन नून जबर अन, इसका एतबार अगर करेंगे, इसका अगर इसके मुआफिक वफ अगर करेंगे तो किस तरह पढ़ेंगे? लनस्फान, यानी नून जो साकिन है उसको साकिन ही रखा जाएगा वफ की हालत में, और इसी तरह से लयकूनन, इसी तरह से वफ किया जाएगा असल के मुआफिक अगर वफ किया जाए। लेकिन असल का एतबार नहीं करना है, बल्कि रस्म खत एतबार करना है, रस्मुल खत के मुआफिक वफ करना है। तो इन पर अगर वफ करने की जरूरत पेश आई तो क्या पढ़ेंगे? वलयकूना, जो आपने वक्फ इब्ताल का कायदा पढ़ा है ना, कि दो जबर को अलिफ से बदलना है, तो दो जबर है यहाँ, अगर वफ करना पड़ गया यहाँ पर तो दो जबर को कैसे बदलेंगे? अलिफ से बदलेंगे। तो क्या करेंगे? वलयकूना, और इसी तरह से लनस्फा। आप जो बोल रहे हैं ना इसमें बात समझ में आ गई? लेकिन नीचे भी उसको इन्होंने भी ये बात समझाई है, वलयकूनन और लनस्फान, ये इसकी असल है। लेकिन इस तरह से हमें नहीं पढ़ना है, चूंकि हमेशा रस्म खत का के मुआफिक वफ होता है। बात समझ में आ गई ना? तो ये बात जहन में अच्छी तरह से बिठा लीजिए कि वक्फ जब किया जाएगा तो हमेशा रस्मुल खत के मुआफिक वफ किया जाएगा, यानी जिस तरह से वो लफ्ज लिखा हुआ है उसका एतबार करते हुए उसके मुआफिक वफ किया जाएगा। जिस तरह से वो पढ़ा जा रहा है उसके मुआफिक वफ नहीं किया जाएगा, और इसी तरह से उसकी असल जो है उसके मुआफिक भी वफ नहीं किया जाएगा। बस ये चीज जहन में अच्छी तरह से बैठ जाए। आगे जितने भी अल्फाज बयान किए साहिब किताब ने, उनको इसी के मुआफिक समझना है, ठीक है। कुरान पाक के अंदर बेशुमार अल्फाज ऐसे हैं कि वो पढ़े किसी और तरह से जाते हैं और वो लिखे हुए किसी और तरह से हैं, और इसी तरह से वो पढ़े किसी और तरह से जाते हैं और उनकी असल कुछ और है, ठीक है। इसी तरह जैसे अब आगे किताब के अंदर पढ़िए, इसी तरह फरहबून, ये देखिए फरहबून, फत्तकून, और इसी तरह से सौफ़ युअतिल्लाहु नुनजिल मुमिनीन, मताब, इक़ाब, और आगे है वईद, वयदउल इंसान, और वयमहुल्लाहु यदउद्दाई, सनदउज़्ज़बानिया, और इसी तरह से अय्युहल मुमिनून, अय्युहस्साहिर, अय्युहस्सक़लान। यानी आगे आगे ये भी बता रहे हैं कि कहाँ है, कौन सी सूरत के अंदर है, लेकिन मैं उसको नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सिर्फ अल्फाज पढ़ रहा हूँ। तो अब सबसे पहला लफ्ज क्या है? फरहबून, फरहबून, फत्तकून। फरहबून की असल क्या है? फरहबूनी। फत्तकून की असल क्या है? फत्तकूनी, या के साथ, ये जैसे आपके सामने ये लिखे हुए हैं, फरहबूनी, नून या जेर नी, फत्तकूनी, ये असल है इनकी। लेकिन लिखे हुए किस तरह से? या के अलावा,
صرف نون کے ساتھ، فرحبون، فرحبونی، فتقونی، یہ لکھے ہوئے اس طرح سے جیسے یہ ہے اوپر، فرحبونی فتقونی، یعنی یا کو حذف کر دیا گیا۔ اسی طرح سے سوف یؤتی اللہ، اس کی اصل کیا ہے؟ چپ ہو، اس میں ریکارڈ اس ہو کی رہا اصل یہ ہے ہے، ویڈیو بن رہی ہے۔ یؤتی، یؤتی اللہ، یؤتی، اس میں بھی یا ہے۔ ننجل، ننجل مؤمنین، اس میں بھی کیا ہے؟ ننجی، اس کی اصل ہے یا کے ساتھ ہے۔ اور متاب، اس کی اصل کیا ہے؟ متابی۔ عقاب، عقاب کی اصل کیا ہے؟ عقابی۔ وعید، وعید کی اصل کیا ہے؟ وعیدی۔ یعنی یہ جو الفاظ ہیں فرحبون، فتقون، یؤتی، متاب، عقاب، یہ اصل میں یا کے ساتھ ہیں، لیکن قرآن پاک کے اندر جو لکھے ہوئے ہیں یا کو حذف کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یدعل، یدعل، یہ آپ کے سامنے، وَيَدْعُ الْإِنسان، وَيَدْعُ الْإِنسان کس طرح سے لکھا ہے؟ صرف عین لکھا ہوا ہے سنگل، لیکن یہ اس کے ساتھ واو ہے، اس طرح سے ہے یدعو، یدعو، عین واو پیش عو۔ اسی طرح سے یمحو، یمحو اللہ، صرف ہا کے ساتھ لکھا ہوا ہے، واو نہیں ہے، لیکن اصل کیا ہے اس کے؟ یمحو، ٹھیک ہے۔ یدعو، سندعو، سندعو الزبانیہ، یہ اوپر دیکھئے، یہ سندعو الزبانیہ، صرف عین ہے سنگل، لیکن اصل کیا ہے؟ آپ جو بول رہے ہیں نا، سندعو، اس میں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں ایوہا، الف حذف کر دیا گیا ہے، لیکن کیا ہے یہ؟ ایوہا۔ تو ان کے آخر سے جو چونکہ یا، واو اور الف محذوف ہے، یعنی ان کو گرا دیا گیا ہے، اس لیے ان پر وقف یا، واو اور الف کے بغیر ہوگا، کیونکہ وقف رسم خط کے موافق ہوتا ہے، اصل کے موافق نہیں ہوتا۔ یہ وہی بات ہے جو ابھی آپ نے میرے سمجھائی، یعنی فتقون، یہ فرحبون، فرحبون کی اصل کیا ہے؟ فرحبونی، یہ اصل ہے۔ تو اصل کا اعتبار کرتے ہوئے اگر اس کے اوپر وقف کریں گے تو کیا، کس طرح سے وقف کیا جائے گا؟ فرحبونی، فتقونی۔ لیکن ان کے اوپر اگر وقف کریں گے تو نون کو کیا کریں گے؟ ساکن کریں گے، فرحبون، فتقون۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقف ہمیشہ رسم خط کے موافق ہوتا ہے، جس طرح سے قرآن پاک کے اندر الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے ان کے موافق وقف ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بس یہ اصول ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمیشہ وقف جو ہوگا رسم خط کے موافق ہوگا، ٹھیک ہے۔ نہ تو وہ کس طرح سے پڑھے جا رہے ہیں اس طرف جائیں گے، اور نہ ان کی اصل کی طرف جائیں گے، بلکہ وہ جس طرح سے لکھے ہوئے ہیں قرآن پاک کے اندر ان کا خیال کرتے ہوئے ان کے موافق وقف کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ البتہ ایک جگہ اس قاعدے کے خلاف ہے، ہاں ایک جگہ ایسی ہے کہ وہ اس قاعدے کے خلاف ہوگا، وہاں رسم خط کے موافق وقف نہیں ہوتا بلکہ اصل کے موافق ہوتا ہے، یعنی اس کی اصل جو ہے جس طرح سے وہ لفظ اصل میں ہے اس کے موافق وقف ہوتا ہے۔ اور یہ آپ شروع سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر کچھ الفاظ اس طرح سے مستثنا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر لفظ کے آخر سے تماثل فی الرسم کی وجہ سے کوئی حرف حذف ہوگا تو وہاں وقف رسم خط کے موافق نہیں ہوگا۔ تماثل فی الرسم یعنی ایک ہی جگہ دو یا تین حرف ایک ساتھ اکٹھے ہو گئے، تماثل، تماثل آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ ایک حرف مکرر جو ہوتا ہے اس کو تماثل بولتے ہیں۔ تو وہی ہے کہ اگر کسی لفظ میں تماثل فی الرسم ہے، ٹھیک ہے، تو تماثل فی الرسم اگر ہوگا
تو اس کی وجہ سے کوئی حرف حذف ہوگا تو وہاں وقف رسم خط کے موافق نہیں ہوگا. جیسے مثال کے طور پر دیکھیے، بلکہ اصل کے موافق ہوگا. جیسے یحیی، یستحیی، تلوو، لتستووا، جاء، ماء، سواء، تراء الجمعان. یہ کیا ہے؟ ان کا یہ رسم خط ہے، اس طرح سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں قرآن پاک کے اندر. لیکن اصل کیا ہے ان کی؟ یہ اصل میں کیا ہے؟ یحیی، دو یا ہیں، اور اسی طرح سے یستحیی، دو یا ہیں، دو یا کے ساتھ، اور تلوو، لتستووا، دو واو کے ساتھ ہے، اور جاء، جاء، دو الف کے ساتھ، اور اسی طرح سے ماء، سواء، تراء، تین الف کے ساتھ ہے. یعنی کس طرح ہوا ہے؟ تراء. تو یہ تماثل یعنی دو دو یا تین تین الف اور یا دو واو یا دو یا جمع ہے، تو اس لیے ان کو حذف کیا گیا ہے. تین تین الف کے ساتھ تھے، بس دو یا میں سے ایک یا، اور دو واو میں سے ایک واو، اور دو الف میں سے ایک الف، اور تین الف میں سے دو الف تماثل فی الرسم کی وجہ سے حذف ہو گئے. لیکن وقت میں یہ یا اور واو اور الف پڑھے جائیں گے. یعنی وقف اصل کے موافق ہوگا، رسم خط کے موافق نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یحیی یعنی یحیی دو یا ہیں، تو رسم خط کے موافق اگر وقف کیا جائے گا تو یحیی اس طرح وقف ہوگا ان کے اوپر، یستحیی. لیکن چونکہ وہ حذف کر دیا گیا ہے تو اس وجہ سے جو ان کی اصل ہے، اصل کا خیال کرتے ہوئے دو یا اسی طرح سے یحیی، یستحیی، تلوو، دو واو کے ساتھ وقف کیا جائے گا. لتستووا اور ماء وقف کریں گے تو کس طرح کریں گے؟ ماء، سواء، ٹھیک ہے. تراء اگر وقف کریں گے، ٹھیک ہے. تو بہرحال بس یہ قاعدہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کے علاوہ یہ جو لفظ ہے، یعنی جو یہ اصول بتا ہے کہ تماثل فی الرسم کی وجہ سے کوئی حرف اگر حذف ہے تو وہاں رسم خط کے موافق نہیں ہوگا وقف، وہاں اصل کے موافق وقف ہوگا. اس کے علاوہ ہر جگہ قرآن پاک کے اندر جو وقف کیا جائے گا وہ رسم خط کے موافق وقف کیا جائے گا. جس طرح سے وہ لکھا ہوا ہوگا اس کا خیال کرتے ہوئے وقف کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب آگے چونکہ اس کتاب کو ختم کر لیتے ہیں، ذرا سا اور باقی اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. رفتار کے اعتبار سے قرآن پاک پڑھنے کے 3 درجے ہیں. اس میں بھی تھوڑی سی تفصیل ہے، اس کو انشاءاللہ پھر اگلی کلاس کے اندر ہی سمجھیں گے، چونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے. اور یہ بھی بہت اہم چیز ہے، یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے کہ رفتار کے اعتبار سے قرآن پاک کے کتنے درجے ہیں، کس طرح سے پڑھنا ہے، ترتیل، تدویر، حدر. یہ آپ نے سنا تو ہے لیکن اس کو یہاں بھی سمجھیں گے. ترتیل کس کو کہتے ہیں، تدویر کس کو کہتے ہیں، حدر کس کو کہتے ہیں، اس کو انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر، چونکہ تھوڑا تفصیلی ہے یہ بھی. تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق ہے بس یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ وقت قرآن پاک میں جو کیا جائے گا ہمیشہ رسم خط کے موافق وقت کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.